प्यारे दोस्तों, क्या वाकई रमज़ान में मरने वाला शख्स सीधा जन्नत में चला जाता है? ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है। क्या इस बात की कोई हकीकत है? और क्या इस बारे में कोई हदीस या कुरान की आयत मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि रमज़ान में वफ़ात पाने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या उनका हिसाब किताब लिया जाएगा, और क्या ये बात दुरुस्त है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाएगा। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रमज़ान मुबारक वो मुकद्दस और नूरानी महीना है जिसके आते ही ज़मीन और आसमान की फ़िज़ा बदल जाती है, दिलों में नरमी आ जाती है, आंखों में निदामत के आंसू आ जाते हैं और ज़ुबानों पर तौबा और इस्तग़फ़ार जारी हो जाता है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ऐसे बाबरकत माहौल में अगर किसी बंदे की रूह कब्ज़ हो जाए तो यकीनन दिल में एक ख़ास कैफियत पैदा होती है। लोग कहते हैं कि कितना खुश नसीब है वो शख्स जो रमज़ान में दुनिया से गया, मगर इस बात को समझने के लिए हमें दीन की रोशनी में तवाज़ुन के साथ गौर करना चाहिए। उलमा करम फरमाते हैं कि माज रमज़ान में वफ़ात पा जाना जन्नत की कतई ज़मानत नहीं, क्योंकि असल मयार ईमान और अमाल में है। अल्लाह ताला के यहाँ फ़ैसला इस बात पर होता है कि बंदा किस हाल में दुनिया से गया, उसके दिल में ईमान की रोशनी थी या नहीं, वो तौबा की हालत में था या नहीं, उसके अमाल का रुख अल्लाह की रज़ा की तरफ था या नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये हकीकत भी है कि रमज़ान रहमत और मग़फ़रत का महीना है। इसमें हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर और एक नफिल फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, और बंदा आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा इबादत, ज़िक्र, कुरान की तिलावत और सदका खैरात में मशगूल होता है। अगर कोई शख्स इसी कैफियत में इबादत और तौबा के माहौल में दुनिया से रुखसत हो जाए तो ये इसके लिए खैर और भलाई की उम्मीद का सबब बनता है। सोचिए, अगर किसी की ज़िंदगी का आखिरी वक्त ऐसे लम्हों में गुजरे जब मस्जिदों से तरावी की आवाज़ें आ रही हों, घरों में कुरान की तिलावत हो रही हो, लोग सहरी व अफ्तारी के वक्त दुआओं में मशगूल हों और फ़िज़ा में या अल्लाह की सदाएं गूंज रही हों, तो यह मंजर खुद गवाही देता है कि वो एक नूरानी माहौल में रुखसत हुआ। बाज़ रिवायात में यह भी आता है कि जो शख्स रोज़े की हालत में फौत हो उसके लिए ख़ास अजर व बशारत है। यही वजह कि अहले दिल रमज़ान में वफ़ात को हुस्न ख़ात्मा की अलामत समझते हैं। अगरचे हतमी फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला ही के अख्तियार में है, रमज़ान में किसी की वफ़ात हमें एक और सबक भी देती है, और वो है ज़िंदगी की नापायदारी का एहसास। कितने लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान की तैयारी करते हैं, नियत करते हैं कि इस साल ज़्यादा इबादत करेंगे, कुरान मुकम्मल करेंगे, सदका देंगे, मगर वो रमज़ान देख ही नहीं पाते। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो रमज़ान के शुरू में हमारे साथ होते हैं, लेकिन इख्तिताम तक हम उन्हें कफन में लिपटा हुआ देखते हैं। यह मंजर हमें झंझोड़ता है कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, न जवानी रुकावट बनती है, न सियत, न दौलत बचा सकती है, न ताकत। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो रूह को लौटना ही पड़ता है। अगर आपका कोई अजीज रमज़ान में वफात पा गया तो दिल में गम होना फितरी बात है। आंखों से आंसू बहना भी मोहब्बत की अलामत है, मगर उसके साथ उम्मीद का दामन भी थामे रखें। अल्लाह ताला अपने बंदों पर 70 माओं से भी ज़्यादा मेहरबान है। वो किसी के साथ जुल्म नहीं करता। वो बंदे की एक सच्ची तौबा को भी कबूल फरमा लेता है, एक आंसू को भी ज़ाय नहीं जाने देता, एक सच्चे दिल की दुआ को भी रद्द नहीं करता। मुमकिन है कि जिस लम्हे वो दुनिया से गया हो उसके दिल में निदामत हो, ज़ुबान पर कलमा हो, या अल्लाह से रिजू की कैफियत हो, और यही चीज़ उसकी मग़फ़रत का सबब बन जाए। रमज़ान में वफ़ात पाने वालों का जिक्र हमें अपनी इस्लाह की दावत देता है। हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारी मौत इसी महीने में आ जाए तो हमारा हाल क्या होगा। क्या हमारे गुनाह मुआफ़ हो चुके होंगे? क्या हमने हकूक़ुल इबाद अदा कर दिए होंगे? क्या हमने अपने रब से सच्ची तौबा कर ली होगी? रमज़ान सिर्फ़ दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने अंजाम की तैयारी का महीना भी है। यह महीना हमें मौका देता है कि हम अपने दिल को साफ़ करें, अपने ताल्लुकात दुरुस्त करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान से रिश्ता जोड़ें
اور اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ رمضان میں وفات پانا ایک بڑی سعادت کی امید ضرور ہے، لیکن اصل کامیابی ایمان، تقوی اور اخلاص میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، صدقہ جاریہ کریں، اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ، جب بھی ہماری موت آئے ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھانا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینا، اور اگر ہماری وفات رمضان میں ہو تو اسے ہمارے لیے مغفرت اور جنت کا ذریعہ بنا دینا۔ آمین۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے حساب کتاب لیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بنا حساب کتاب سیدھے جنت میں جائیں گے؟ اور کیا رمضان میں مرنے والا بھی سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ تو پیارے دوستو، رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ پاک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت آ کر ہی رہے گی، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی اپنی قبر میں جانا ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں تب تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر آپ رو پڑتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات مل گئی تو باقی کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہاں سے نجات نہ ملی تو باقی کی ساری منزلیں دشوار ہو جائیں گی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی نظارے دیکھے ہیں ان میں سب سے ہولناک منزل قبر کی منزل ہے۔ تو ناظرین، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کو آسانی سے پار کر لے گا تو باقی کی منزلیں آسان ہو جائے گی، اور اگر کوئی اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کو یوم عرفات آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن تک اور روزوں تک کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے اس مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ یعنی اگر اس مبارک مہینے میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک وہ مقدس اور پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لحاظ سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے اور مجھ سے اپنی مغفرت کرا لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمنوں یعنی شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے اور اللہ کو راضی کر سکے۔ علماء کرام فرماتے ہیں
کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے اور ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں وفات پانے والے مومن مسلمانوں کو بنا حساب کتاب بخش دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی کافر رمضان المبارک میں مر جائے تو کیا اسے بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ تو پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا اور انسان کو بنا حساب کتاب بخش دینا، یہ سب ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اسے بھی بخش دے گا۔ لیکن جو لوگ کفر کی حالت میں مریں گے، انہیں قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں بھی انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ مغرب کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں 4 ایسی غلطیوں کے بارے میں جو اگر کوئی شخص ان 4 غلطیوں میں سے ایک بھی غلطی کرتا ہے تو اس کے رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر شخص کے اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن 4 ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ 4 آتے ہیں تو آج ہی انہیں سدھار لیجئے اور آج ہی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ اور آپ سب سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بہن بھائی تک یہ بات پہنچے، اور اگر ان کے اندر یہ بری عادتیں ہوں تو وہ انہیں سدھار لیں۔ تو دوستو، وہ 4 لوگ یہ ہیں۔ نمبر 1، جو شخص رشتوں میں فساد اور نفرت پھیلاتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے ہی یا کسی بھی رشتہ داروں کے بیچ برائیاں اور فساد پھیلاتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایسی غلطی کبھی نہ کریں، کسی کو بھی آپس میں نہ لڑوائیں، آپ کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر 2 لوگ آپس میں لڑ جائیں یا 2 رشتہ دار الگ ہو جائیں، ہاں، مگر آپ کے گناہوں میں اضافہ ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے رشتوں کو توڑنے والی غلطی کبھی نہ کریں اور کسی کے رشتے میں پھوٹ نہ ڈالیں۔ نمبر 2، جس کے دل میں کینہ اور نفرت ہو۔ وہ شخص جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض یا نفرت ہو، جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، جو دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہو، اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے پیارے دوستو، آپ کو چاہیے کہ اپنے تمام دشمنوں کو اپنی طرف سے معاف کر دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو معاف کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اپنی طرف سے دل صاف رکھیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بہتر فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ ذرا گہرائی سے سوچئے اس بات پر۔ نمبر 3، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر آپ سے کبھی اپنے ماں باپ کا دل دکھ گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ جس شخص سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور ان کی بد دعا سے سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے پاس جائیں، انہیں وقت دیں، اور اگر کبھی ان کا دل دکھایا ہو تو ان سے معافی مانگ لیں۔ ماں باپ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں کہ فلاں شخص ہم سے بہت پیار کرتا ہے یا ہمیں سمجھتا ہے یا ہمارے نخرے اٹھاتا ہے، لیکن اصل میں کوئی بھی ماں باپ جتنا پیار نہیں کر سکتا۔ دنیا جو کچھ بھی ہے وہ ماں باپ ہی ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو دعا دیتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی باتوں کو دل سے سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان غلطیوں سے بچائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ نمبر 4، جو شخص شراب پیتا ہے یا کوئی بھی نشہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے اور اس نے اسے چھوڑنے کی کوشش نہیں کی یا اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نشے کی لت بہت ہی بری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہے۔
کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ اگر ان 4 عادتوں میں سے ایک بھی عادت آپ کے اندر ہے تو آج ہی خود کو صحیح کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ آخر میں ایک دعا کہ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت اور برکتوں سے عنایت فرما، ہمیں 5 وقت کا پابند نمازی بنا، ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا جن کی وجہ سے انسان تیری رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اس پاک مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، ہمیں اس کے روزے قیام اور قرات کی تلاوت کی توفیق عطا کر، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی مغفرت ہو چکی ہے، ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل کر، ہمیں اپنے قریب کر لے اپنی رحمت سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے نیک اعمال قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، ہم پر اپنی رحمت سے رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش فرما، ہمارا نام بھی جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔